नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए, और गिरा लगाकर इनमें फूंकने वालियों के शर से भी, और हसद करने वालों की बुराई से भी जब वो हसद करे। पहली आयत के लफ्ज अल फलक को इस सूरत का नाम करार दिया गया। सूरत फलक और सूरत नास को मौज़तैन पनाह में देने वाली दो सूरतें भी कहा जाता है। शैतान के शर, जादू और हसद से हिफाजत इस सूरत का मौजू है। सूरत फलक मक्की है, इसमें 5 आयतें हैं, 1 रुकू है, 23 कलमात हैं और 79 हरूफ है। मौज़तैन की फजीलत। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि एक सफर में मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल पकड़े चल रहा था कि आपने मुझसे फरमाया, ए उक़बा, क्या मैं तुम्हें 2 बेहतरीन पढ़ी गई सूरतें ना सिखा दूं? चुनाचे आपने कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सिखाई। हज़रत उक़बा कहते हैं, आपने महसूस किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं इन पर कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ। चुनाचे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए उतरे और लोगों को नमाज पढ़ाई तो नमाज में यही 2 सूरतें तिलावत की। जब आप नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, उक़बा, इन सूरतों को कैसा पाया? एक दूसरी रवायत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि कुछ आयात इस रात में ऐसी नाजिल की गई जिनकी मिसल पहले कभी नहीं देखी गई। हजरत इब्ने आबस जहनी रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने आबस, क्या मैं तुझे सबसे बेहतरीन ताऊस ना बताऊं जिसके जरिए से पनाह तलब करने वाले पनाह तलब करते हैं? उन्होंने अर्ज किया, हाँ जरूर बताइए ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 2 सूरतें हैं। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ होती तो आप मौज़ात यानी सूरत फलक और सूरत नास और सूरत इखलास पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते। जब आपकी तकलीफ ज्यादा हो गई तो मैं ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों को बरकत की उम्मीद से आपके जिस्म पे फेरती थी। यह हदीस आपको सुनन नसाई में भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। हर मुसलमान का अकीदा है कि दुनिया और आखिरत का नफा और नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है। इसकी मशीयत के बगैर कोई किसी को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुनिया और आखिरत के तमाम नुकसानात और आफात से महफूज रहने का असल जरिया एक ही है कि इंसान अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दे और अपने अमल के साथ इसकी पनाह में आने के काबिल बनने की कोशिश करे। सूरत फलक में दुनियावी आफात और नुकसानात से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तालीम दी गई और सूरत नास में उखरफी आफात से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो 7 हिजरी में
خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینے آیا اور مشہور جادوگر لبیدہ بن عاصم یہودی سے ملا جو انصار کے قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودیوں نے اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے اس پر جادو کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی، تم یہ 3 اشرفیاں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زوردار جادو کر دو۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ لبیدہ نے اس سے ساز باز کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے بال مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پہ جادو کر کے ان کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبیدہ جادوگر نے زروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ استغفراللہ۔ اس جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا، چنانچہ آپ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ غرض یہ تمام اثرات آپ کی ذات ہی تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو تو معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزری ہے۔ آپ کی نبوی حیثیت اور آپ کے فرائض کے اندر اس جادو سے کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو سورۃ فلق اور سورۃ ناس دے کر بھیجا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ یہودی نے آپ پر جادو کیا اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ کو وہاں بھیجا، بعد میں آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ کنویں میں پتھر کے نیچے سے وہ غلاف برآمد کر لیا گیا، اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں لگائی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان دونوں صورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گریں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح سالم ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جی یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5783 میں آپ کو مل جائے گا۔ صبح کے رب کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی۔ صبح کو اس لیے خاص کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح وہ خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشن ہو جائے گی، اسی طرح خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے کامیابی کی صبح کے طلوع ہونے کا امیدوار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جس میں شیطان، اس کی اولاد، جہنم اور ہر وہ چیز شامل ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر اندھیری رات کے شر سے پناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اندھیری رات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے جبکہ وہ چھا جائے۔ رات کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے، کچھوروں سے، موذی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی جب ابتدا ہو یا فرمایا کہ جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازہ بند کر لو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ گروہ میں پھونکنے والیاں۔ تیسرے نمبر پر اس صورت میں گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ اس سے مراد جادو کا عمل کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے جادو کر کسی ڈور یا دھاگے پر پڑھ کر پھونکتا جاتا ہے اور اس میں گرہ لگاتا جاتا ہے، اس لیے خاص طور پر گروہ میں پھونکے مارنے والوں کی شر سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حاسد کے شر سے پناہ۔ حسد یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا کی ہو، اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یا کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ حسد کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اسی حسد کے سبب ہوا۔ یہود اور منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگ و قتال کی وجہ سے آپ پر غالب نہیں آ سکتے تھے، اس لیے جادو کے ذریعے سے انہوں نے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا۔ حسد کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے،
یہ ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو دین داری کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں آہستہ آہستہ پہلی امتوں کا مرض حسد اور بغض سراحت کر جائے گا۔ آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والا مرض ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ دین کو مونڈ کر ختم کر دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کر لو۔ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں؟ جو محبت پر قائم رکھے آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث تھی 2510۔ آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نقصان دہ اور موذی چیزوں سے پناہ دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا ان چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے پناہ مانگنا یا اس کو مصائب اور مشکلات دور کرنے پہ قادر جاننا شرک ہے، جو کبیرہ گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ جیسے اکثر ہماری بہنیں تویز دھاگے گنڈے کے چکر میں نکل جاتی ہیں اور کالا جادو کا توڑ کروانے لگ جاتی ہیں، یہ سارا ناقابل معافی جرم ہے۔ نمبر 2، جادو کی تاثیر برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ نفع۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جادو ہو جانے کی صورت میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جادو کا توڑ جادو سے یا کفریہ اور شرکیہ کلمات سے کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے، اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اور آپ کو الحمدللہ گاہ بگاہ ہم جادو کے توڑ کی آیات اور اس طرح کی تمام دعائیں بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر جادو کرنا کفر اور جادو کرنے والا کافر ہے اور جادوگر کی سزا قتل ہے۔ پھر شام کے وقت بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے اور گھروں کے دروازے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے اور وہ بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر حسد ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو انسان کے دینداری کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پھر حاسدین نے اس امت مسلمان کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اپنے حسد کی آگ سے ان کو جلا کر ختم کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے۔ اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہی ہے کہ امت مسلمہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور طاغوتی نظام سے مکمل طور پر اعلان بغاوت کر دیں۔ آئیے اب اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی اہمیت، فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ اگر ہوا تھا تو جادو سے آپ کس حد تک متاثر ہوئے، وضاحت کیجیے۔ کیا جادو اور دیگر موذی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نقصان دے سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے جادو کیا اور کیسے کیا تھا؟ جادو کے علاج کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کی تفسیر بیان کیجیے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کی تفسیر بیان کیجیے۔ حسد اور حسد سے کیوں پناہ مانگی گئی؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حسد کی مذمت پر ایک نوٹ تحریر کریں۔ درجہ ذیل کلمات کا اردو میں استعمال بتائیے۔ شرری خلق العقد حسدا۔ کوشش کیا کریں، ہم کمپلسری نہیں کر رہے، لیکن جیسے سورۃ ناس کا بھی میں نے آپ کو بتایا، اپنا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ یہ تحریری صورت میں یا آڈیو کی صورت میں اس کے آنسر سینڈ کرنا چاہیں تو اس طرح آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، اور آپ کہیں آگے بتانا چاہیں تو آپ کے پاس محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔